नाजरीन, आज ये बहुत अहम चैप्टर है। आपको सबसे पहले हम बता दें कि इस चैप्टर को शुरू से लेकर के आखिर तक आप ज़रूर देखिए, इसलिए कि यहाँ पर हम हर एक चीज़ को पढ़ेंगे भी और किस तरह से क्वेश्चंस होंगे वो भी बताएंगे और किताब के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। यानी आप जान पाएंगे एक चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं, किस तरह से हमसे पूछ सकता है। तो आप ज़रूर एंड तक देखिए और आप जो आखिर में क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे, आप उसको भी देख करके जाइएगा, क्योंकि हर चैप्टर से आपके सवालात 2 से 3 पूछे ही जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी। आपको बता दें कि जो मजमून आप पढ़ने जा रहे हैं उसके ये राइटर हैं, तो इसके बारे में तो पूछा ही जाएगा। इसके बारे में 2 से 3 बातें पूछी कम से कम जाती हैं कि कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, इनके वालिद का नाम क्या था, या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि इन्होंने क्या पढ़ा, कहाँ तक पढ़ा, कहाँ पढ़ाया, या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि इनकी कौन सी किताब है और किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसको जानने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। तो देखिए, डॉक्टर अब्दुल मुगनी रियासत बिहार के दानिश्वरों यानी उसके थिंकरों में से हैं और तनकीद निगारों में मुमताज हैं। मतलब ये है कि वो क्रिटिसिज्म के भी बहुत जानकार हैं। अहद हाजिर में शेरो अदब और फिक्र नज़र को वुसात और शफाफियत के साथ पेश करने वालों, यानी यहाँ पर आपने जैसे कि देखा, दानिश्वर कहते हैं ज़हीन को, पढ़ा लिखा को। इसी तरह से आपको बताया कि तनकीद निगार किसको कहते हैं, जो क्रिटिसिज्म करता है उसको तनकीद निगार कैसे कहते हैं। अहद की जमा है उहूद, तो ये कहते हैं इसकी मीनिंग है ज़माने। अहद हाजिर का मतलब हुआ मौजूदा वक्त। तो फिक्र की जमा पूछते हैं आमतौर पर, फिक्र की जमा अफकार है, शेर की जमा अशार है, इसी तरह से अदब की जमा उदबा है। तो ये अल्फाज हैं को वुसात कहते हैं कुशादगी को, और इसी तरह से नफास क्या है, शफाफियत मतलब इसको कहते हैं साफ को, जो वाज़े हो, पेश करने वालों और एक मखसूस तनकीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। फरामोश कहते हैं भूलने को, ये खिदमत की जमा है खिदमात। उनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ एक मारूफ आलिम दीन थे। मारूफ कहते हैं प्रसिद्ध को, मशहूर को। आलिम दीन थे। उनका ताल्लुक जिला औरंगाबाद जो बिहार में है वहां से है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश वहीं 1934 ईस्वी में हुई। तो अब यहाँ आपको पता चल गया कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में जिला औरंगाबाद में हुई। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई। आगे की तालीम के लिए उन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने आलिम की सनद हासिल की। मदरसे की तालीम के साथ उन्होंने असरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेजी में MA किया, यानी सनद कहते हैं डिग्री को। तो इन्होंने सनद कहाँ से ली, मदरसा शमसुल हुदा से। यानी इसका मतलब है कि इब्तिदाई तालीम पढ़ने के बाद जो पटना में मदरसा शमसुल हुदा है वहाँ आ गए थे, वहाँ पर उन्होंने आलिम की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने असरी तालीम की तरफ, यानी मतलब दुनियावी तालीम जिसको बोलते हैं आप, अंग्रेजी तालीम जिसको कहते हैं या स्कूली तालीम जिसको आप कहते हैं, उसकी तरफ आप मुतवज्जह हुए और अंग्रेजी जुबान में आपने MA किया है। मुलाजमत का वक्त आया तो अंग्रेजी के लेक्चरर की हैसियत से पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनका तकर्रुर हुआ। तकर्रुर कहते हैं बहाल होने को, नौकरी करने को, अपॉइंटमेंट जिसके लिए इंग्लिश में शब्द यूज करते हैं। बाद में उनका तबादला कहते हैं मतलब ट्रांसफर को, BN कॉलेज में हो गया, जहां से वो अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश हुए। सुबुकदोश मतलब आप वहां से रिटायर हुए हैं। उसके बाद अब देखिए कि लिखा है कि प्रोफेसर अब्दुल मुगनी ने शेरो अदब के मुताद्दिद असनाफ, सिन्फ की जमा है, के बारे में अपने मुतालात पेश किए हैं। इकबाल उनका खास मौजू रहा है।
وہ تقریباً 20 کتابوں کے مصنف و مؤلف ہیں۔ زندگی اور ادب کے حوالے سے وہ ایک مخصوص تعمیری نقطۂ نظر کے حامل ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ زندگی اور ادب کے حوالے سے وہ کس نقطۂ نظر کے حامل ہیں، تو تعمیری نقطۂ نظر کے حامل تھے، اور انہوں نے اسے کامیابی کے ساتھ اپنی تحریروں میں پیش کیا۔ ان کی اہم ترین تنقیدی تالیفات مطلب کتابوں میں نام آتا ہے جادۂ اعتدال، نقطۂ نظر، اسی طرح سے معیار و اقدار، تشکیل جدید، اقبال اور عالمی ادب وغیرہ ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ ان کی کون کون سی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو آپ کئی مرتبہ پڑھ لیجئے، یہ انہی کی کتابیں ہیں۔ پروفیسر عبد المغنی کی وفات پٹنہ میں 5 ستمبر 2006 عیسوی میں ہوئی ہے۔ اب ڈاکٹر عبد المغنی کے بارے میں جب آپ نے جان لیا ہے تو انہوں نے کون کون سے مضمون جو لکھے ہیں وہ آپ کو ان کی کتابوں میں ملیں گی۔ یہاں پر انہی کا ایک مضمون شامل کیا گیا ہے، اس کو آپ کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر ادب کہتے کس کو ہیں، تو اسی کے لیے یہاں پر بات کریں گے کہ یعنی ادب کی شناخت کیسے ہوگی، اس کی پہچان کیسے ہوگی، ہم کیسے جان سکیں گے کہ یہ ادب ہے۔ ادب کو جانتے سبھی لوگ ہیں، یعنی یہ کہہ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ سبھی لوگ جانتے ہیں، مگر پہچانتے بہت کم ہیں، اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں کیا یہ ادب ہے یا نہیں ہے۔ ادب پڑھنے والوں کا حلقہ کس کو کہتے ہیں؟ دائرے کو کہتے ہیں، مطلب پڑھنے والوں میں لوگوں کو جو ایک ہی فکر اور ایک ہی نظریے کے حامل ہوتے ہیں اس کو حلقہ کہتے ہیں۔ روز بروز یعنی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ادب سمجھنے والوں کا حلقہ اسی نسبت سے گھٹتا جا رہا ہے۔ آج ناول، افسانہ یا رسالہ، خاص کر ڈائجسٹ، ہر پڑھے لکھے آدمی کی میز پر مل جائے گا، مگر ان ادبی شکلوں کی قدر شناسی اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے۔ یعنی مطلب کیسے ہم اس کو پہچانیں گے، تو اسی ٹاپک سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس آدمی کے لیے بہت دشوار ہے، چنانچہ وہ ادب کے نام سے پڑھ تو لیتا ہے بازار میں چلتی ہوئی بہت سی چیزوں کو، لیکن یہ بھی نہیں جانتا کہ ان میں کون ادب ہے اور کون نہیں، اور جو چیزیں واقعی ادب ہیں ان کے درمیان تنقیدی موازنہ اور ان کی باہمی خوبی و خامی کو سمجھنا اس کے لیے بالکل محال ہی ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں آج ادب اور غیر ادب خلط ملط ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی مل جل گئے ہیں۔ یہاں سے یہاں تک جو انہوں نے ایک پیراگراف میں بات کی ہے وہ یہی بات کی ہے کہ آج لوگ ادب کو جانتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے ہیں، ان کے نظر میں خوبی اور خامی ہوتی ہے۔ ادبی چیزوں میں جو چیزیں شامل ہیں وہ ہر ایک کی میز پر مل جائیں گی، لیکن پھر بھی پہچان نہیں پائیں گے۔ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں واقعی سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے، جو لوگ ملا جلا دیتے ہیں دونوں کو، وہ کیسے اس کو پہچانیں گے۔ آگے بات کر رہے ہیں کہ اس لیے بہت ضروری ہے، جو خلط ملط کرتے ہیں اس کے لیے کہہ رہے ہیں ادب کی پہچان پر گفتگو کی جائے۔ ضروری یہ کیوں سمجھ رہے ہیں کہ بات کرنی ہے کہ یہ جو سچویشن ہے جو پہلے پیراگراف میں بتایا، کہہ رہا ہے کہ اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے میرے لیے کہ ہم ادب کی پہچان پر گفتگو کریں۔ یہاں پہنچ کر ہمیں اپنی حقیقی مشکل کا احساس ہوتا ہے۔ گرچہ ادب کی تعریف و تشریح صدیوں سے ہوتی چلی آئی ہے، یعنی صدی کہتے ہیں سینچری کو، کہہ رہے ہیں کہ برسوں سے، بہت سالوں سے اس کی تعریف بھی لوگ کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، اور اس موضوع پر بے شمار مطلب انگنت، جس کو نہ گن سکیں، کتابیں اور مضامین لکھے گئے ہیں، مگر آج تک یہ تعین کرنا دشوار ہے۔ دشوار کہتے ہیں مشکل کو، آج بھی اس کو آپ ایک طرح سے بتا نہیں سکتے ہیں کہ یہی چیز ہے۔ انڈیکیٹ کرنا، تعین کرنا، تو تعین کرنا دشوار ہے۔ واقعتاً ادب کیا ہے،
اس کی کیا حدیں ہیں اور کیا صفتیں. یہ ساری چیزیں اتنی کتابیں لکھی گئی، اس کے بعد بھی یہ 3 کام نہیں ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کسی زبان میں لکھی جانے والی ہر علمی تحریر ادب ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فلسفہ، معاشیات، دینیات اور اخلاقیات، تاریخ اور طبعیات وغیرہ علوم و فنون میں مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب در حقیقت ایک اسلوب، ایک طرز بیان کا نام ہے. کہا کہ ان ساری چیزوں کو جو آپ پڑھ لیتے ہیں اس نام سے تو وہ ادب ہے. تو صاف مطلب کیا ہو گیا کہ ادب ایک اسلوب یا طرز بیان کا نام ہے. اس کا کوئی خاص موضوع اور مواد نہیں ہے. چنانچہ ادب کی تاریخوں میں ادبی اسلوب میں لکھی ہوئی ہر قسم کی تحریروں کو ادب کے ذیل میں درج کیا گیا ہے. دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ادب دراصل ایک خاص قسم کی تحریر کا نام ہے. یعنی یہ کہہ رہے ہیں اب دوسرا نقطۂ نظر، پہلا نقطۂ نظر بتایا کہ جو چیزیں علمی تحریر، ہر علمی تحریر کو ادب ہے یا نہیں ہے، تو کہا کہ بالکل ہر ہے جو ادبیت کے ساتھ لکھا جائے وہ ادب ہو جائے گا. تو اس کا کوئی خاص موضوع ہے نہ مواد ہے. لیکن اب دوسرا نقطۂ نظر بیان کر رہے ہیں کہ خاص قسم کی تحریر کا نام ہے، اور ادب کا صرف ایک خاص اسلوب نہیں بلکہ ایک خاص مواد بھی ہے. یعنی ادب کے خام وسائل جو بھی ہوں مگر تخلیق کی شکل میں اس کا ایک مخصوص موضوع بھی ہے اور ہیئت بھی. بلکہ یوں کہیے کہ ادب کے کچھ خاص موضوعات اور ہیئتیں ہیں جن کا اظہار کچھ متعین صنفوں میں ہوتا ہے. چنانچہ جو کچھ ان صنفوں میں لکھا جائے وہی ادب ہے، اور جو کچھ ان صنفوں کے باہر ہے وہ ادب نہیں ہے، خواہ وہ اس کے اندر کتنی ہی ادبیت پائی جائے. اس لیے کہ ادب ایک خاص شکل کا نام ہے، جیسے شاعری، ڈرامہ، ناول، افسانہ. یہ 2 نقطۂ نظر آپ کے سامنے آئے تو کہہ رہے ہیں کہ اس نقطۂ نظر کے 2 مکتبہ فکر ہیں. یعنی جو دوسرا نقطۂ نظر پیش کیا تھا کہ آپ کے سامنے دوسرا نقطۂ نظر یہ تھا کہ ایک مخصوص صنف کے اندر لکھا جائے گا، اس صنف میں جو اگر لکھا جائے خاص شکل کا نام ہے، اس کے اندر آیا اگر تو وہ ادب کہلائیں گے، اس کے علاوہ نہیں. تو پھر اس کے بھی 2 مکتب فکر یعنی 2 نظریہ اس کے بھی ہیں. ایک یہ کہ جو کچھ ادب کی مقررہ ہیئتوں میں لکھا جائے وہ ادب ہے، خواہ وہ جس معیار کا بھی ہو، یعنی وہ جس لیول کا بھی ادب ہو. دوسرے یہ کہ ادب کی شکل میں نظر آنے والی ہر چیز ادب نہیں. 2 نقطۂ نظر ہو گئے نا. مقررہ حیاتوں میں لکھیں گے تو وہ ادب ہے، اور اب مقررہ حیاتوں میں لکھیں بھی لیکن ادب کی شکل میں نظر آنے والی ہر چیز ادب نہیں ہے. یہ دوسرا نظریہ ہے. تو اس نظریے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب صرف ایک بنی بنائی حیات کا نام نہیں بلکہ یہ در حقیقت ایک خاص معیار ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک اسپیشل لیول ہے، اسپیسیفک لیول پر اگر اتر جائے تو وہ ادب ہے، جو ادب کی کسی بھی حیات میں لکھنے والا خود ہی بناتا ہے. یعنی جب تک کسی تحریر میں تخلیقی انفرادیت نہ ہو وہ ادب صحیح اور پورے معنوں میں ادب نہیں ہے، اور تخلیقی انفرادیت سے محروم تحریریں محض میکانیکی اور مصنوعی ہیں. اس مکتبہ فکر کے مطابق رسمی، فرسودہ، سطحی اور سستی چیزیں ادب نہیں ہیں، اور ادب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر میں تازگی، جدت، بلندی اور گہرائی ہو. ادب کا یہ آخری معیار بہت کڑا ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں دوسرا جو نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کڑا ہے، بہت ٹائٹ ہے، اور اس تصور کے مطابق ادب کا دائرہ بہت ہی محدود ہو جاتا ہے. لیکن اس معیار و تصور میں بھی مزید شدت پیدا کرنے والا ایک اور مکتبہ فکر ہے. گویا کہ اس کے بھی الگ ایک نظریے کے حامل لوگ ہیں
وہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ لیکن اس معیار و تصور میں بھی مزید شدت پیدا کرنے والا ایک اور مکتب فکر ہے، وہ یہ کہ ادبی ہیئت کی تمام شرطوں اور تخلیق کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد بھی معیاری ادب قرار پانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تحریر اعلیٰ سنجیدگی کی حامل ہو اور اس کے اندر تنقید حیات پائی جائے۔ یعنی مکمل اور کامل ادب وہ ہے جس میں بہترین فن کا اظہار بہترین فکر کے ساتھ کیا گیا ہو، جس میں اسلوب کی نفاست کے ساتھ ساتھ موضوع کی متانت بھی ہو، جس میں مواد کی ثقافت اور ہیئت کی لطافت دونوں موجود ہوں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اگر ادب کا ایک معیار متعین کرنا ہو تو ضروری ہوگا کہ ایک مکمل نمونہ ادب کی تعریف کی جائے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماننا پڑے گا کہ ادب کے دو اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی دو ٹائپس کے ہیں، ایک فکر دوسرے فن، اور ایک مکمل ادبی تخلیق اسی وقت بروئے کار آئے گی، یعنی اسی وقت وہ ادب جو ہے نمودار ہوگی، وہ ادب بنے گی جب فکر اور فن دونوں ہی اعلیٰ درجے کے ہوں اور ان کے درمیان کامل ہم آہنگی بھی پیدا ہو جائے، اس طرح کے دونوں ایک دوسرے میں پیوست اور ضم ہو جائیں، یعنی مل جائیں، اور اس ازدواج کے نتیجے میں ایک ناقابل تقسیم تخلیقی مرکب نمودار ہو، اور یہ مرکب زندگی اور ادب کی بہترین قدروں کا مظہر ہو، اس سے انسانی تہذیب کی جمالیات اور اخلاقیات دونوں کو فروغ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معیار پر پوری اترنے والی ہی ادب ہے اور ان سے کمتر جو کچھ ہے وہ ادب نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا سمجھنا صحیح نہ ہوگا۔ زندگی کے کسی بھی کام کا معیار اس کے کمال کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ دنیا کی ہر چیز درجہ کمال پر نہیں ہوتی، بلکہ اس درجے سے نیچے بھی چیزوں کا وجود ہوتا ہے جس سے انکار کرنا حقیقت کے خلاف ہوگا۔ لہذا معیار کمال کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی وجود کی پہچان بالکل ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کسی ہستی کی بنیادی تعریف ہے، اس کے بعد اس کی تکمیل کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا کام ادب کی نوعیت کا سراغ لگانا ہے، اس کے بعد اس کی قدر و قیمت متعین کرنے کی نوبت آئے گی۔ ادب کی پہچان کے بعد اس کی پرکھ ہو سکے گی۔ جب تک ادب کے عناصر معلوم ہوں اس کے اوصاف کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ادب کو صرف دو حصوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت ہوگی، ایک عام ادب اور دوسرے خاص ادب۔ عام ادب کے ذیل میں ہر وہ تحریر آ جائے گی جس کے اندر ادبیت پائی جاتی ہو، خواہ اس کا تعلق فلسفہ و حکمت سے ہو یا سیاست و معیشت اور دینیات و اخلاقیات سے، جبکہ خاص ادب صرف ان تحریروں کو کہا جائے گا جو کسی مخصوص تخلیقی ہیئت میں لکھی گئی ہوں، جیسے ناول، افسانہ، شاعری اور ڈرامہ کی صنفیں۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عام ادب ایک علمی چیز ہے جبکہ خاص ادب ایک فنی چیز ہے۔ اب جہاں تک علمی ادب کا تعلق ہے، اس کی صرف ایک پہچان ہے، وہ یہ کہ اس کے اسلوب بیان میں ادبیت پائی جاتی ہو، اس کے طرز اظہار میں محاورات، امثال، تشبیہات و استعارات اور تلمیحات و کنایات کی چاشنی ہو، مختصر یہ کہ ایک اچھی طرح لکھی ہوئی، دلچسپ اور خیال انگیز، مؤثر اور دلنشیں نثر ہو۔ دوسری طرف فنی ادب کی پہچان بس یہ ہوگی کہ فن کی جس صنف میں اس کی تخلیق کی گئی ہو، اس کی مقررہ ہیئت کے مسلمہ اصول و قواعد کی پابندی اس میں بنیادی طور سے کی گئی ہو، خواہ اس پابندی کے علاوہ اس میں جدت و انفرادیت کا کوئی نشان نہ ہو،
اور خواہ ایک انفرادی اجتہاد کے ذریعے قائم شدہ روایت کی توسیع و تجدید کا کتنا ہی سامان کیا گیا ہو۔ ادب کی شکل میں پائی جانے والی اور فنی ضوابط پر، یہ ضابطہ کی جمع ہے، ضوابط پر پوری طرح اترنے والی ہر چیز بہرحال ادب ہے، خواہ تنقید کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد ہم اس چیز کی اچھائی کا اعتراف کریں یا اس کی برائی پر اعتراض کریں۔ اس طرح ادب کی ایک بنیادی اور عمومی تعریف اور پہچان ہو جاتی ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ اگر ادب ایک ذوقی اور تخلیقی چیز ہے تو کیا ہم ادب کی صرف اس پہچان پر اکتفا کر لیں اور اس کی پرکھ کی طرف کوئی توجہ نہ دیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اس لیے کہ پڑھنے والوں سے صرف ادب پڑھنے کی توقع یعنی امید نہیں کی جاتی ہے، بلکہ یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ادب کا تنقیدی مطالعہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ادب پر خاص کر ادیب کے، یعنی ادیب کہتے ہیں رائٹر کو جو ادب لکھتا ہے، ادیب کے نقطۂ نظر سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ادب کے کسی بھی معنی اور صنف پر لکھنے والوں کے بارے میں اصولی طور پر یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ تخلیقی حس کے ساتھ ایک تنقیدی شعور بھی رکھتے ہیں، اس لیے کہ ادب کی تخلیق بہرحال ایک ذمہ داری کی بات ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ جو شخص دنیا کے سامنے ادب پیش کرنا چاہتا ہے وہ صرف لوگوں کے سامنے اپنا دل کھول کر نہیں رکھ دے گا، بلکہ اپنے منتخب کیے ہوئے موضوع، اسلوب اور ہیئت کے بنیادی تقاضوں کے پیش نظر وہ شخص چھان پھٹک اور سوچ بچار کر کے کچھ خاص نقطے ایک مخصوص انداز میں بیان کرے گا۔ اس لیے کہ ادب بہرحال محض زبان سے بالیدہ تر ایک اظہار خیال کا نام ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ آیا ہے بالیدہ کا مطلب ہوتا ہے پختہ، تجربہ کار، اور ہر تحریر ادب نہیں ہے۔ خواہ ادب کی جو بھی تعریف کی جائے، ادب کے کچھ نہ کچھ حدود اور خواص تو ہوں گے ہی، یعنی اس کی کچھ نہ کچھ لمیٹیشن اور اسپیشلائزیشن تو ہوں گی ہی۔ اس کے بعد ہے کہ جن کی بنیاد پر ادب کو غیر ادب سے ممتاز کیا جا سکے گا، لہذا ضروری ہوگا کہ جو چیز غور و فکر سے لکھی گئی ہے اسے غور و فکر سے پڑھا اور سمجھا بھی جائے۔ اس طرح ادب کی پہچان کے ساتھ ساتھ پرکھ بھی کچھ نہ کچھ کرنی ہی پڑے گی، اور جب پرکھی ہوئی پہچان کا معاملہ ہوگا تو ہمیں غیر معیاری اور سطحی چیزوں سے صرف نظر کر کے معیاری اور عمدہ چیزوں کی قدر شناسی کرنی ہی پڑے گی، تاکہ ادب کا معیار لکھنے اور پڑھنے والوں کے درمیان بہرحال قائم رہے۔ تو اب جو آپ نے پڑھا ہے اس کو بہت اختصار سے، بہت مختصر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں، آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہے 2 پوائنٹ میں۔ ایک پوائنٹ اب یہ دیکھیے کہ ہم ادب کی پہچان کس طرح کریں۔ ایک فنکار اپنے فن کا نمونہ پیش کرتا ہے، وہ کتنا ادبی ہے۔ عبد المغنی کا مضمون ادب اور اس کی پہچان میں مکمل زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ ہر تحریر ادبی نہیں ہوتی اور ہر ادب کا معیاری ہونا بھی لازمی ہے۔ اب یہ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، اس کا یہ مرکزی خیال ہے۔ ایک فنکار اپنا فن یا فنی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اس میں وہ کس موضوع کو پیش کر رہا ہے اور کس انداز سے پیش کر رہا ہے، یہ سبھی باتیں شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ، وہ فنی نمونہ جسے پڑھ کر ہمارے اندر سرور اور انبساط محسوس ہو، یعنی خوشی محسوس ہو اور ہم آسودگی کا احساس کریں، وہ ادب میں شامل ہوتا ہے۔ ادب انسان کی ذہنی اور روحانی تربیت ہے۔ یہ وہ شے ہے جو تہذیب انسانی بھی سناتا ہے اور ہمیں مہذب بنانے میں معاون بھی ہوتا ہے۔ اس طرح ادب ہمارے لیے تاریخی دستاویز بھی ہوتا ہے اور ہماری رہنمائی مستقبل میں بھی کرتا ہے۔ تو آپ یہ پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہے مختصر ترین سوالات، تو ان مختصر ترین سوالات
को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसा कि आप पहला सवाल देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। तो इसके जवाबात आप देखिए क्या है। इसके जवाब है कि निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार डॉक्टर अब्दुल मुगनी है। इसी तरह से दूसरा है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहाँ पैदा हुए। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी 1934 ईस्वी में बिहार के जिला औरंगाबाद में पैदा हुए। इसी तरह से इस तरह से भी लिख सकते हैं, डॉक्टर अब्दुल मुगनी बिहार के जिला औरंगाबाद में 1934 में पैदा हुए। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। 2 किताबों के नाम, तो इस तरह से लिखिए कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों के नाम दर्ज झैल हैं। एक है मेयारो अक़दार, इक़बाल और आलमी अदब। इसी तरह से दूसरा यहाँ चौथा क्वेश्चन है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस मदरसे में कहाँ तक तालीम हासिल की। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमशुल हुदा में आलिम तक तालीम हासिल की, यहाँ पर ने होगा। इसी तरह से 5वां सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया है। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज पटना कॉलेज से किया है, पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में। अब इसके बाद है सवालात, यानी मुख्तसर सवालात, शॉर्ट क्वेश्चन से हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में सवाल नंबर 1 है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर 5 जुमले लिखिए, यानी उनकी तनकीद निगारी कैसी है उस पर लिखना है। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी। डॉक्टर अब्दुल मुगनी का शुमार अहम तनकीद निगारों में होता है जो जिंदगी और अदब के हवाले से मखसूस नुक्ते नज़र के हामिल हैं। मुतअद्दिद असनाफ में अपने मुतालाआत पेश किए, तनकीद के अपने खास अंदाज से बहुत जल्द मारूफ हो गए। यानी तनकीद निगारी में तनकीद के ऐसे उन्होंने पैटर्न यूज किए हैं जिसकी वजह से मशहूर हो गए। खुद अदब की पहचान में तनकीद का वाज़ेह तसव्वुर मिलता है, क्योंकि डॉक्टर साहब की खिदमत तनकीदी उसूल व कुल्लियात को मकबूल बनाने में फरामोश नहीं किया जा सकता। ये है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। अदब की पहचान, अदब एक खास किस्म की तहरीर को कहते हैं। मवाद और उसलूब तर्ज बयान पाए जाते हों, अदब के लिए खास हैअत की, यानी किस तरह से आप लिखेंगे वो है, खास हैअत की कुछ मुतय्यन असनाफ में लाजमी तौर से तकलीद की जाती है, तख्लीकी शक्ल इख्तियार करने लगता है, और इस तरह जो कुछ भी लिखा जाए वो अदब के दायरे में आ जाती है। इस किस्म की तहरीर की पहचान अदब में आसानी से की जा सकती है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ लिखिए। अदब की पहचान के हवाले से उसकी मुख्तसर तारीफ ये होगी कि हर वो तहरीर जिससे पढ़ने वाले को इंबसात और सुरूर मिले, फनी हैअत का भी ख्याल रखा जाए, वो अदब है। अब यहाँ से तवील सवालात हैं। देखिए तवील सवालात के सवाल नंबर 1, डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीद निगारी पर तफसील से रोशनी डाली। अभी आपने मुख्तसर रोशनी डाली, यहाँ पर तफसील से कह रहे हैं कि उनकी तनकीद निगारी पर तफसीली रोशनी डालते हुए वसूख से, यानी यकीन से ये बात कही जा सकती है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने उर्दू अदब में जिस तनकीदी वसूल की दाग बेल डाली वही उनकी असल पहचान बनी। तनकीद निगारी के ये मलहूज निगारी के एतबार से ये मलहूज नजर रहे कि फनकार अपने फन का नमूना पेश कर रहा है, वो कितना अदबी है। इसलिए डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने पूरी कुव्वत से इस बात पर जोर लगा दी है कि हर तहरीर अदब नहीं है, वो जांच परख के बाद ही तय हो सकते हैं। उनकी अहम 3 तालीफात का नतीजा भी इसी फिक्र की तर्जमान है। वो किताबें तनकीदी मेयार की अजीम मिसाल हैं। उन किताबों से तनकीद का बहुस्न खूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि अदब की पहचान के हवाले से अदब के ताल्लुक से मुख्तलिफ नजरियात बयान कीजिए। क्या क्या नजरियात हैं? आपको 3 से 4, यानी एक तो 2 नजरिए सामने आए, फिर एक नजरिए के 2 मकतबे फिक्र हो गए, उसके बाद एक मकतबे फिक्र में एक और नजरिया शामिल हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए
کہ ادب کا دائرہ محدود و تنگ نہیں ہے، اس پر نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ادب کے ساتھ مختلف موضوعات پر جو کچھ بھی لکھا جائے وہ ادب ہے۔ اسی طرح سے دوسرا ہے کہ ادبی تحریر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تحریر اصناف سخن کے باہر نہ ہو۔ اسی طرح سے خاص شکل و حیت والی تحریر ادب ہے۔ ادب کے معیار متعین کیے جائیں، یعنی فکر اور فن موجود ہوں، یہ سب ان کے نظریات ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا سوال ہے طویل کہ اردو ادب میں تنقیدی روایات کا جائزہ لیجیے۔ اردو ادب میں تنقیدی روایت بہت قدیم ہے۔ تنقید تو دراصل ادب کی تخلیق کے لازم و ملزوم ہے۔ جب سے تخلیق ہے تب سے تنقید ہے، اس لیے اسی وقت سے ہے چونکہ ادب کے معیار کو یا غیر ادب کو ادب کے دائرے سے باہر کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ تنقید ہے، اور تنقید کسی بھی تحریر کی خوبی و خامی کی پرکھ کو کہتے ہیں۔ لیکن فنی اعتبار سے اردو تنقید کا آغاز حالی کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے۔ تو یہ آپ جان چکے ہیں، مختصر طور پر آپ نے اس کو پڑھ بھی لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ کس طرح کے کوشچنز آپ سے پوچھے جائیں گے، وہ آپ نے یہاں پر دیکھ لیا ہے۔ سوالات آپ کے سالو ہو گئے۔ چلیے پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔